सुबह सवेरे मेरी आंख खुली तो मेरी माँ फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। फ़ोन रखते ही उसने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि चल अब खड़ी हो जा, आज तुझे भी मेरे साथ काम पे जाना पड़ेगा। मालकन के घर में बहुत से मेहमान आ रहे हैं और तुझे मेरे साथ काम में हाथ बटाना ज़रूरी है। मेरा मूड सख्त ख़राब हो गया। मैंने अपनी माँ को मना कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी, मैं घर पे रह के काम कर लूँगी, तो मोहल्ले की किसी और लड़की को अपने साथ ले जा। मेरी माँ ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। क्या बकवास कर रही है? पेट पालने के लिए सब करना पड़ता है और तुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं मोहल्ले की किसी और लड़के को क्यों लेके जाऊं? हिम्मत कर। मुझे अफसोस हुआ था माँ के साथ ना जाने की। मेरे नज़दीक सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह मैं अभी माँ के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसलिए दिल पे पत्थर रख के जल्दी से नाश्ता करने के बाद चादर ओढ़ ली और माँ के साथ मालकन के घर की तरफ निकल पड़ी। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मेरा सामना मालकन के बेटे से हुआ। उसने मुझे घूर के देखा तो मुझे अपने जिस्म पे जैसे चूंटियां रेंगती महसूस हुई। मैंने खुद को पहले से ज़्यादा चादर में ढांप लिया और अम्मी के पीछे तेज़ी से किचन की तरफ आ गई। मालकन ने काम की एक लंबी लिस्ट थमा दी। वो खुद बाजार की तरफ निकल गई। काम करते करते दोपहर के 3 बज गया और तब मालकन के सारे मेहमान आ चुके थे। आज तो सही मानों में मेरी हड्डी पसली में दर्द होने लगा। लेकिन माँ भी मुझे किसी तौर पे बख्शने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही थी। वो चाहती थी कि मैं जल्द अज जल्द सारे काम निपटा दूँ। लेकिन दोपहर के 4 बजते ही मालकन ने माँ को अपने पास बुलाया और कहा कि सकीना बीबी, आज तुम घर में मत जाओ, आज यहीं ठहर जाओ, क्योंकि मेहमान 2-3 दिन घर पे रुकेंगे और सारा काम मैं अकेली नहीं देख सकती। दूसरी मासी छुट्टी पे है, तुम और तुम्हारी दोनों बेटी सर्वेंट क्वार्टर में एक दिन के लिए ठहर सकते हो। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं रोने लगी। अम्मी, मुझे घर जाने दें, आप यहीं ठहर जाएं, मैं सुबह आ जाऊंगी। माँ ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। क्या पागल हो गई हो? इतना सुनसान रास्ता है, अकेली कैसे जाने दूँ मैं? रो धो के मैं शाम के 7 बजते ही सर्वेंट क्वार्टर में छुप के बैठ गई। अम्मी शायद लगातार रात तक उनका काम करती रही थी। मुझे सख्त नींद आने लगी। खाना खाते साथ ही मैं सो गई। खाना भी माँ ने ही मुझे ला के दिया था। यहाँ आके तो तू और हड हराम हो गई है। आइंदा मैं कभी तुझे यहाँ लेके नहीं आऊँगी, उन्होंने गुस्से में मुझे झिंझोड़ के कहा। मैं रो पड़ी थी। खुदा किसी को इतना मजबूर न करे, मैंने दिल ही दिल में कहा। और फिर 2 लकमे जहर मार करने के बाद मैं कब नींद की गहरी वादी में खो गई, मुझे पता न चला। सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा मैंने लॉक नहीं किया था, बल्कि अम्मी के आने का इंतज़ार कर रही थी, और इसी इंतज़ार में मेरी आँख लग गई थी। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आँख खुली तो कमरे में कोई भी नहीं था। मैं सख्त डर महसूस हुआ। मैं फ़ौरन से भाग के बाहर आई तो क्या देखती हूँ कि माँ ने मेरे कपड़े पहने हुए थे और मेरी तरह चादर ओढ़ के अंदर की तरफ जा रही थी। मुझे नींद की हालत में कुछ समझ ना आया, इसलिए मैंने अपनी माँ का पीछा करना शुरू कर दिया। मैं दिल ही दिल में बेपनाह हैरान थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। माँ वैसे भी मेरी तरह दुबली पतली सी थी। मेरे और माँ के कद में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की मंजिल की तरफ गई थी। बंगले में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। शायद मेहमान भी सो चुके थे। घड़ी पे जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे सख्त हैरानी हुई कि इतनी रात को आखिर अम्मी ऊपर क्यों जा रही हैं, जबकि मालकन ने तो कहा था कि सर्वेंट क्वार्टर में जाके सो जाना। इसी परेशानी के आलम में दबे कदमों उनका पीछा करने लगी। लेकिन मेरी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई जब मैंने माँ को बाकायदा तौर पे मालकन के बेटे के कमरे में जाते देखा। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आया कि मैं ये सब कुछ क्या देख रही हूँ। मेरा दिल चाहा कि मैं धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दूँ। मुझे माँ की कुछ दिनों पहले कही गई बात याद आ गई थी और मैं अपनी जगह पत्थर की हो गई। माँ ने मुझे कहा था कि तू मालकन के बेटे को अगर फंसा ले और उसको अपने हुस्न के जाल में गिरफ्तार कर ले तो फिर हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और मैंने माँ की तरफ यूं देखा था जैसे इस बढ़ापे में उनका दिमाग चल गया हो। मैं रो पड़ी थी और माँ ने इसके बाद से मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन अब माँ का इस तरह मालकन के बेटे के कमरे में जाना, इस बात के क्या मायने हो सकते थे? मैंने अपने धड़कते हुए दिल को बेख्तियार थामा था और दरवाजे से कान लगा के सुनने की कोशिश की थी कि माँ के कमरे के अंदर जाने का क्या मकसद हो सकता है। जैसे ही मैंने कान लगा के माँ की आवाज़ सुनने की कोशिश की तो वहाँ से खुसर खुसर की आवाज़ आ रही थी। मालकन के बेटे की आवाज़ नुमाया थी, लेकिन मेरी माँ की आवाज़ बहुत धीमी सी थी। कान लगाने के बाद जब मैंने अपनी समातों का भरपूर इस्तेमाल करके माँ की बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब कभी अगला सांस नहीं ले पाऊंगी। माँ ने ये क्या कर दिया था? मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा था कि इसके बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी मुझ पे तंग हो गई है और अब मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मैं
افشا نوید زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ جب سے آنکھ کھولی تھی تو گھر میں غربت کا ڈیرا ہی پایا تھا۔ کبھی بارش سے چھتیں ٹپکتی تھیں تو کبھی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور آٹے کا خالی کنستر منہ چڑھا رہا ہوتا تھا۔ میں نے امی اور ابو کی چیخ چیخ سن کے ہی اپنا بچپن گزارا تھا۔ ماں ابو کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہمارے گھر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ یوں میرا بچپن اکیلا گزرا تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور کبھی کبھی سوچا کرتی تھی کہ شاید یہ بھی نہ ہوتا تو اچھا ہی ہوتا، کاش میں کسی اور کے گھر پیدا ہو جاتی۔ مجھے غربت سے مسئلہ نہیں تھا، مجھے روز روز کے جھگڑوں، پریشانیوں اور مشکلات سے مسئلہ تھا، لیکن یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے مجھے اس بات پہ یقین ہوتا گیا کہ زندگی بس گزاری ہی جاتی ہے، جیتتے تو بہت ہی کم لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ امی مجھے اکثر بتایا کرتی تھی کہ وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پھر ابو کی محبت میں گرفتار ہو کے انہوں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ابو سے پسند کی شادی کی۔ میرے ننیان والوں نے ماں کو گھر سے نکال دیا۔ ماں کے خاندان میں سب پڑھے لکھے تھے اور اچھے عہدوں پہ فائز تھے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی وکیل تھا تو کوئی انجینئر تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بہترین عہدے پہ کام کر رہا تھا اور اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ ماں نے صرف میٹرک کیا ہوا تھا، وہ بھی رو دھو کے مکمل کیا تھا۔ نانا نے سورس لگا کے ماں کو اپنے پاس کروایا تھا اور پھر وہ اپنے اسکول کے نوجوان چوکیدار سے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ یہ بات انہوں نے مجھے تب بتائی تھی جب میں 15 برس کی ہو چکی تھی۔ چوکیدار سے انہوں نے بھاگ کے شادی کی کیونکہ نانا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ نانا نے واضح طور پہ ماں سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے، تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ اپنے سٹیٹس کے لوگوں میں اگر تم چاہو گی تو میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ انہوں نے ماں کی پڑھائی پہ خاص توجہ دینے کی کوشش کی، لیکن ماں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ وہ ابو سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے ابو کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور یوں ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی اور اپنی محبت سے شادی کر کے انہوں نے جتا دیا تھا کہ وہ ان سے کتنی سچی محبت کرتی ہیں۔ نانا نے انہیں واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ اگر وہ واپس نہ آئیں تو ان کے لیے گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ نانا نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ طلاق لے کے واپس آ جائیں تو نانا سب بھول جائیں گے، لیکن ماں نے چونکہ انتہائی قدم اٹھا لیا تھا اس لیے واپسی کے سارے دروازے ان پہ بند ہو چکے تھے۔ ماں نے ابو سے علیحدگی اختیار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شروع میں تو ابو نے امی کو بہت پیار محبت سے رکھا تھا اور امی سے وعدہ کیا تھا کہ شہر میں ایک کرائے کا مکان لے کے اپنی زندگی اچھے طریقے سے یہیں گزار لیں گے، لیکن پھر شادی کے 1 مہینے بعد ہی ابو امی کو لے کے گاؤں آ گئے اور یہاں پہ ماں کی زندگی پوری طرح پلٹ کے رہ گئی تھی۔ اپنے گھر والوں سے ماں نے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا تھا۔ ان کے گھر کے دروازے ان پہ بند ہو چکے تھے، واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میرے والد صاحب کا اصل چہرہ ماں کے سامنے آنے لگا تھا۔ وہ انہیں گاؤں لے کے آئے تو پتہ چلا کہ یہاں تو ان کے پاس کوئی زمین کوئی جائیداد ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ گھر بھی کچا ہے جس میں بارش ٹپکتی ہے، اور ابو نے نوکری بھی چھوڑ دی ہے۔ ماں امید سے بھی ہو چکی تھی اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ ایسے میں زندگی کے اس نشیب و فراز پہ وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ شادی کے 9 مہینے بعد ہی ان کی گود میں آ چکی تھی اور تب تک انہوں نے زندگی کے ہر رنگ کو دیکھ لیا تھا۔ ابو اکثر انہیں تانا دیا کرتے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھایا کرتے۔ ماں جب بھی کہتی کہ آپ کو اب کوئی کام کر لینا چاہیے، اب ہماری بیٹی بھی پیدا ہو گئی ہے، کب تک ہم دوسروں کے سہارے جیتے رہیں گے، تو ابو نے مارتے تھے۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ ابو کے ساتھ ان کے 2 بھائی بھی رہتے تھے اور وہ لوگ اچھا خاصا پیسہ کماتے تھے۔ ان کی زمینیں تھیں جہاں کھیتی باڑی کر کے وہ لوگ اپنا پیٹ پالتے تھے، لیکن ابو کو شاید ان کی کمائی کھانے کی عادت لگ چکی تھی، اور ویسے بھی وہ عمر میں امی سے 2 سال بڑے تھے۔ ایسے میں ان کے اندر سمجھ بوجھ نہ ہونے کے برابر تھی اور شعور تو جیسے انہیں چھو کے بھی نہ گزرا تھا۔ یہ سب امی مجھے بتایا کرتی تھی، اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو دوسروں کے احسانات تلے دبی ہوئی تھی۔ ماں اپنے جیٹھ اور جیٹھانی سے پیسے لے کے مجھے پالا کرتی، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا، گھر آس پاس ہی تھے، اس لیے ماں کو حوصلہ تھا کہ اگر میرا شوہر مجھے پیسے نہیں دے گا تو میں ان لوگوں سے مانگ کے بھی اپنی بیٹی کو بڑا کر لوں گی۔ اکثر میں نے راتوں کو اٹھ کے ماں کو روتے بھی دیکھا، کیونکہ ابو نے نہ صرف کمائی کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ وہ بری عادتوں میں بھی مبتلا ہو چکے تھے۔ اب ماں کو نانا کی کہی ہوئی بات یاد آتی تھی کہ سکینہ اگر تم واپس آ جاؤ تو میں گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رکھوں گا، بس اس سے طلاق لے لو، یہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ اب ماں کو احساس ہو رہا تھا کہ نانا نے واقعی میں صحیح کہا تھا، ابو امی کے لائق نہیں تھے، انہوں نے جوا کھیلنا اور شراب نوشی کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ اب ماں کو صحیح معنوں میں میری فکر ہونے لگی۔
جوئے میں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے غیروں کی تمیز بھول کے وہ ہر حد سے گزرتا ہے۔ امی دن رات اسی فکر میں مبتلا رہتی کہ اگر ابو نے کبھی امی کا یا میری بیٹی کا سودا کر لیا تو کیا ہوگا۔ دن گزرنے لگے، میں نے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا غربت فاقے یہی سب کچھ دیکھا تھا، اس لیے میرے مزاج میں کافی حد تک خوف زدہ رہنا، دھیما پن اور سہمے ہوئے رہنا شامل ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے اور ہر کسی کے شوہر اپنی بیوی سے اسی طرح لڑتے ہیں۔ میں نے بچپن سے یہی سب کچھ دیکھا تھا، اس لیے مجھے لگا تھا کہ زندگی اسی کا نام ہے۔ پھر وہ دن بھی مجھے یاد آیا کہ جب امی ایک دفعہ سر پہ چادر اوڑھے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس وقت میں مشکل سے 6-7 سال کی تھی، تو ماں کو زاروں قطار روتے دیکھ مجھے لگا کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ ابو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ رات کو ابو جھگڑا کر کے گئے تھے اور امی اس رات سے لے کے اگلی صبح تک روتی رہی تھی۔ وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، میں بس ایک کونے میں چھپ کے یہ سارا تماشا دیکھتی رہی۔ پھر ایک دم سے گھر میں بہت سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ہمارا گھر ٹوٹا پھوٹا تھا، اس لیے گھر کے باہر صحن میں بھی لوگوں کو بٹھا دیا گیا۔ چچا چاچی تایا تائی سب آ کے ماں کو تسلی دے رہے تھے اور ماں کا رو رو کے برا حال ہو چکا تھا۔ تب کسی نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میرے کان میں کہا کہ بیٹا اپنے ابو کے لیے دعا کرو جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے یاد تھا تو بس اتنا کہ امی رو رہی ہیں اور اکثر امی کے رونے کی وجہ ابو ہی ہوا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ زندگی مجھ پہ تنگ اور زیادہ ہونے لگی۔ تب پتہ چلا ابو کا سایہ سر سے گزر چکا ہے۔ پہلے وہی ظالم تھے، اب پورا سماج ظالم بن چکا تھا۔ ابو کی وفات کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ماں کی عمر اس وقت کوئی 25 برس کے قریب تھی۔ تب ایک دن رات کے وقت ماں زوردار انداز میں روئی اور مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے چچا کو گھر میں امی پہ چلاتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ سنتے ہوئے پایا تھا کہ اس گھر کو جلد از جلد خالی کر دو، اب تمہارا شوہر مر چکا ہے تو تمہارا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ امی رو رو کے ہلکان ہو چکی تھی۔ وہ چچا کے قدموں میں گڑ گڑانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے مہلت دو، میں جلد اپنا کوئی انتظام کر لوں گی۔ ماں نے میٹرک کیا ہوا تھا، اس لیے ماں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، لیکن میرے چاچا چاچی کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا کسی نے تصور نہیں کیا تھا۔ چچا چچی نے تایا تائی کے ساتھ مل کے ہمارا سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ حالانکہ یہ گھر ابو کے نام تھا، لیکن ابو کے جاتے ہی ان کی آنکھوں پہ پٹی بن گئی۔ شاید وہ لوگ یہ بھی بھول گئے تھے کہ ابو کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے بہت مشکل میں زندگی گزاری ہے۔ یوں امی پہ بدکاری کا الزام لگا کے انہیں گاؤں سے باہر نکال دیا گیا۔ امی بے حد رو رہی تھی، ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کا ساتھ تھا۔ وہ بھرپور جوان تھی، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اور وہ شادی کے محض 6-7 برس بعد ہی بیوہ ہو جائیں گی۔ شادی سے پہلے بھی ان کی زندگی کوئی آسان نہیں تھی، غموں سے بھرپور تھی، اور اس بات کی تو میں خود گواہ تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہ دیکھی تھی، بس ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ امی کافی دنوں تک یہی سوچتی رہی کہ انہیں کسی کے پاس جانا چاہیے۔ ماں نے اچھے وقتوں میں کچھ پیسے بچا لیے تھے جو آج انہیں اپنے کام آ رہے تھے۔ کافی دنوں تک بالکل گم سم رہنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ اس شہر میں ان کی ایک خالہ بھی رہتی ہیں جو دور پرے کی رشتہ دار تھی۔ وہ بیوہ تھیں اور اکیلی رہتی تھی، اس لیے امی نے ان کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جاتے ہی وہ رو پڑی تھی۔ تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ امی نے انہیں اپنی 6-7 سال کی پوری داستان سنا دی اور یوں انہوں نے امی کو حوصلہ دیا۔ کہا تو پڑھی لکھی ہے، دوبارہ سے پڑھائی کر لے، میرے گھر رہ، کھا پی آرام کر، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تیرے والد صاحب حیات ہیں، تیرے سارے بھائی اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، تیری بہنیں بھی راج کر رہی ہیں، کاش تو یہ غلط فیصلہ نہ کرتی۔ ماں رو پڑی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نانا نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا اگر تم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹو گی۔ ماں نے ابو کو چنا تھا اور ابو نے ماں کی زندگی رسوا اور برباد کر کے رکھ دی تھی۔ نعیمہ خالہ نے ماں کو حوصلہ دیا تھا اور اپنے گھر میں رکھا تھا۔ ماں نے ایک قریبی اسکول میں جاب شروع کر دی، لیکن وہاں انہیں بہت مشکلات پیش آنے لگی کیونکہ پڑھائی کیے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ میڈم نے انہیں 2-3 مہینے بعد یہ کہہ کے نکال دیا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ امی رو پڑی تھی۔ نعیمہ خالہ نے ماں کا حوصلہ بندھایا، وہیں ان کے کام والی امی کو کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی، یعنی لگ بھگ کوئی 4-5 مہینے ہم وہاں رہے تھے۔ تو انہوں نے ماں کو کہا کہ تم بھی میری طرح کام کرو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بنگلے پہ کام دلوا سکتی ہوں، تم پھر اپنے بچے کا پیٹ بھی پال سکتی ہو۔ میں اس وقت تک 8 برس کی ہو چکی تھی۔ ماں نے رضامندی ظاہر کر دی اور جس دن امی مجھے نعیمہ خالہ کے پاس چھوڑ کے کام کرنے گئیں، اس پورا دن میں روتی رہی۔ نعیمہ خالہ نے مجھے تسلی دی، لیکن پھر رفتہ رفتہ ماں نے اپنے کام کی تعداد بڑھا دی۔ پہلے وہ صرف ایک گھر میں کام کرتی تھی،
फिर उन्होंने 3-4 घरों में काम करना शुरू कर दिया और मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल में दाखिल करवाया था। अभी इसी बात को चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि नईमा खाला का इंतकाल हो चुका था। अम्मी सदमे से चूर हो गई थी कि वो अम्मी की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। और फिर इसके बाद ज़िंदगी एक बार फिर से हम पे तंग होने लगी। नईमा खाला के रिश्तेदारों ने आकर वो घर अपनी तहवील में ले लिया और एक बार फिर से हम बेघर हो गए। माँ ने इतना पैसा जमा कर लिया था कि हम किराए के मकान में रह सके। चुनाचे हम एक इंतहाई गरीब इलाके में किराए की एक झोंपड़ी हासिल करने में कामयाब हो गए। वहाँ का माहौल देख के माँ को शिद्दत से अपनी वो आयाशी भरी ज़िंदगी याद आई जिसमें आसाइशें ही आसाइशें थीं। कोई मुश्किल और परेशानी नहीं थी। मैं अक्सर रातों को अब भी माँ को उठ के रोते देखा करती, लेकिन अब माँ के पास रोज़गार मौजूद था, इसलिए सब कुछ बेहतर होता चला गया। दिन गुजरने लगे, मेरी तालीम अधूरी रह गई। मैं सिर्फ 8वीं तक तालीम हासिल करने में कामयाब हुई और इसके बाद हमें इलाका बदलना पड़ा। इस इलाके में स्कूल बहुत दूर था, इसलिए माँ ने दोबारा कोई ख़तरा नहीं लिया और उन्होंने मुझे घर पे ही बिठा लिया। पर माँ जब भी काम पे जाती तो उन्हें मेरी फ़िक्र लगी रहती। इस तरह माँ को पड़ोस की आंटी ने बताया कि तुम अपनी बेटी को भी अपने साथ काम पे लगाओ, यूँ तुम्हारे घर का खर्चा निकल पड़ेगा और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं होती तो पीछे इसके साथ क्या होता होगा। माँ को ये मशवरा बेहतरीन लगा और उन्होंने मुझे भी अपने साथ काम पे ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे माँ के साथ काम पे जाना बहुत बुरा लगता था। दिन यूं ही गुजरने लगे। माँ ने एक और जगह बड़े बंगले में काम करना शुरू किया। वहाँ के लोग अच्छा खासा पैसा दे रहे थे, जो 3 घरों में काम करने के बराबर था। माँ ने तमाम घरों का काम छोड़ दिया और उस बंगले में काम करने लगी जहाँ सुबह से लेकर रात तक उन्हें काम करना पड़ता और रात को घर जाने की इजाज़त मिलती थी। माँ ने मालिकन से इजाज़त ले ली कि मैं अपनी बेटी को भी यहाँ काम पे रखना चाहती हूँ। वो लोग मान गए थे। यूँ मेरी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ और मैं नहीं जानती थी कि ज़िंदगी की उस बाब में मेरे लिए एक ऐसी मुश्किल खड़ी होगी जिस पे मैं चाह के भी यकीन नहीं कर पाऊँगी। मालिकन के घर में मालिकन के अलावा उनके शौहर हुआ करते थे, जो काफ़ी बूढ़े थे और बिस्तर पे थे। मालकन अच्छी खासी बन सवर के घूमा करती थी। उनका एक बेटा भी था जो कभी कभी ही घर पे दिखाई देता। बाकी सब बच्चे शादीशुदा थे। इतने बड़े घर में ये सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे, जबकि उनके हर एक एक काम के लिए अलग अलग मासी रखी हुई थी। माँ का काम किचन का काम संभालना था और घर के छोटे मोटे काम माँ देख लिया करती थी। जैसे मालकन कभी उन्हें हिसाब किताब के लिए बिठा देती तो कभी किसी कमरे की तफसीली सफाई करनी होती तो माँ को बुला लेती। जब माँ घर की तफसीली सफाई कर रही होती तो किचन का काम मैं संभाल लिया करती। मैंने खाना पकाना माँ से सीख लिया था, लेकिन मुझे अपनी ये ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। माँ भी अपनी जवानी में खूबसूरत रह चुकी थी और उस वक्त भी उनकी ठान बिल्कुल एक जवान लड़की की तरह ही थी। वो छोटी उम्र में ही बेवा हो गई थी, इसलिए उनकी उम्र सिर्फ 31-32 बरस के करीब थी और मैं 16 बरस की हो चुकी थी। हम दोनों को कोई देख के ये नहीं कह सकता था कि ये माँ बेटियाँ हैं, बल्कि हमें जो कोई भी देखता तो ये देख के यही कहता कि ये आपस में बहनें हैं। दिन गुजरने लगे। मालकन का छोटा बेटा मुझसे छोटा था, इसलिए मुझे कोई परवाह ना थी। मैं बगैर दुपट्टे के भी घर में घूम लिया करती। उनके शौहर तो बिस्तर पे एक कमरे में हुआ करते और घर में दूसरी भी औरतें ही थीं, इसलिए मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन मसला तो उस वक्त होना शुरू हुआ जब मालकन के सबसे बड़े बेटे ने घर में कदम रखा। वो लंदन से पढ़ के आया था, अच्छा खासा नौजवान था। उसको देख के कोई भी लड़की उससे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करती और उसके ख्वाब देखने लग जाती। लेकिन मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैंने शादी का जो तजुर्बा माँ के साथ होते देखा था तो शादी से ही तौबा कर ली थी। मैं भी खूबसूरत और जवान थी, लेकिन मैं चूंकि उनसे दर्जे में कम थी इसलिए मेरी तरफ कोई निगाहें उठा के देखता भी नहीं था। पर अब जब से उनका बेटा आया मुझे अजीब सी घबराहट घेरे में ले लेती। मैंने माँ से साफ और वाज़े तौर पे कह दिया था कि मैं घर में बैठ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँगी, लेकिन मैं तेरे साथ काम पे नहीं जाऊँगी। पहले तो माँ खूब नाराज़ हुई, लेकिन फिर उन्होंने जब मालकन के बेटे को देखा जो अच्छी खासी शानदार शख्सियत का मालिक होने के बावजूद भी घूर घूर के देखता है, तो उन्होंने मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी। ये एक बरसती हुई रात थी। बारिश बेहद बरस रही थी। माँ काम से जल्दी आ गई थी और हम दोनों पहली बार ज़िंदगी में बारिश के मौसम में पकोड़े बना के अयाशी कर रहे थे। माँ के बकौल ये राशन भी उनके बड़े बेटे ने हमें घर पे दिलवा के दिया था। बातों ही बातों में माँ ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुन के मैं उछल पड़ी थी। माँ ने मुझे कहा कि अफशा, अगर ऐसा हो जाए कि मालकन के बड़े बेटे से तेरी शादी हो जाए तो हमारे तो दिन ही फिर जाएंगे। तो एक काम क्यों नहीं करती, अपनी अदाएँ दिखा उसे, अपनी अदाओं के जाल में फंसा और फिर शादी कर ले। मैं माँ को फटी फटी निगाहों से देखने लगी। माँ के सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, माँ तेरी शादी का तजुर्बा मेरे सामने है
تجھے تو یہ ادائی بھی نہیں دکھانی پڑی تھی اور تیری شادی ہو گئی۔ پھر جو کچھ ہوا میں آج تک نہیں بھول سکی ہوں۔ تم دونوں کے لڑائی جھگڑے نے مجھے کافی حد تک ذہنی مریض بنا دیا ہے، اور میں کبھی شادی کے لیے کسی پہ یقین نہیں کر پاؤں گی۔ اگر وہ لڑکا سونے کا بھی بن کے آ جائے تب بھی میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ شادی کے لیے میں صرف سکون کی شرط رکھوں گی، اس کے علاوہ میری اور کوئی شرط نہیں ہوگی۔ پیسہ ہو کے بھی نقصان دے گا، نہ ہو کے بھی نقصان دے گا۔ اگر شادی میں سکون نہیں ہوگا تو سب بیکار جائے گا۔ ماں نے میری طرف دیکھ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ماں نے صرف اپنا خیال ظاہر کیا تھا، لیکن مجھے ان کے خیال سے بھی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ بھلا میں اپنی عزت گوا کے اگر اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتی تھی تو پھر یہ تو گھاٹے کا سودا تھا نا۔ میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ ہی دیا۔ ایک رات ماں گھر واپس آئی تو کافی حد تک مجھے اپنے گلے سے لگا کے جیسے خود میں بھیج کے اس بات کا اندازہ کر رہی تھی کہ کہیں مجھے کوئی لے کے تو نہیں چلا گیا۔ میں نے ہنس کے ان کی طرف دیکھا اور کہا، ماں کیا ہو گیا ہے؟ آج آپ کو مجھ پہ بہت پیار آ رہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے ٹال دیا، لیکن میں ان کی بیٹی تھی، اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ کسی نے انہیں میرے بارے میں کچھ کہا ہے یا کوئی غلط الفاظ کہے ہیں۔ تبھی وہ نیند میں بھی چونک کے اٹھ جاتی اور پھر مجھے دیکھ کے سکون کا سانس بھرتی تھی۔ بار بار دروازے کھڑکیاں برابر کرتی، پردے لگاتی، باہر کا دروازہ بار بار تالا لگا کے بند رکھتی۔ میں ان کی یہ پریشانی جان چکی تھی، لیکن مجھ میں پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ماں تو ڈر ہی گئی تھی۔ میں نے اپنی آدھی زندگی ڈر کے گزار دی۔ اب امی سے وجہ پوچھ کے میں مزید خوف زدہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سردیوں کے دن شروع ہو گئے تھے۔ امی کام پہ ہوتی تھی اور میں گھر سنبھالا کرتی تھی۔ اس دن ماں کام سے جلدی آ گئی تھی۔ میں رات دیر تک ناول پڑھ کے سوئی تھی۔ مجھے ڈائجسٹ پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور یہ واحد عیاشی تھی جو میں ماں کے پیسوں سے کیا کرتی تھی۔ ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بس مجھے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اس دن صبح سویرے ماں نے مجھے میرے منہ پہ پانی ڈال کے اٹھا دیا اور کہا، چل مالکن نے بلایا ہے، کہا ہے اپنی بیٹی کو لے کے ضرور آنا گھر میں، ضروری کام ہے۔ میں نے ماں کی بات سنی تو انہیں صاف منع کر دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ ان کے بیٹے سے مجھے خوف آتا ہے۔ چھوٹا بیٹا تو بہت شریف ہے، کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن یہ جو نیا نوجوان لڑکا آیا ہے اس کی نظریں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ یہ بہت گھور کے دیکھتا ہے۔ مجھے بار بار اپنی چادر ٹھیک کرنی پڑتی ہے اور پھر مجھے اپنے حسن سے خوف بھی آتا ہے۔ اس کا دیکھنا میرے اندر بہت زیادہ خوف پیدا کر دیتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم اکیلی ہی جاؤ۔ ماں رو پڑی، تو میرے ساتھ ہی رہنا، وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ جاتے جاتے ماں نے ایک آخری نظر مجھ پہ ڈالی اور تب میرا دل پگھل گیا۔ میں فوراً سے دوڑ کے ماں کے پاس آئی اور کہا، ماں میں تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور اپنی چادر اوڑھ لی۔ ماں کے ساتھ بنگلے کی طرف نکل پڑی جہاں مالکن ملازموں پہ چیخ رہی تھی۔ مجھے اور ماں کو دیکھ کے فوراً سے کچن میں بھیج دیا جہاں صبح سے لے کے ہم دوپہر 4 بجے تک مگن رہے اور 5 بجے جا کے فارغ ہوئے۔ مالکن کے مہمان تو کب کے 3 بجے آ چکے تھے۔ مہمانوں کے جاتے ہی کاموں کی ایک لمبی لسٹ تھی۔ کچھ مہمان رک گئے تھے۔ مالکن نے ماں کو بھی ٹھہرنے کا کہا تھا اور میری تو جان پہ بن گئی تھی۔ کام کے دوران بار بار جب میں کسی کام سے باہر آتی تو ان کا بڑا بیٹا جو حال ہی میں پاکستان آیا تھا وہیں صوفے پہ بیٹھ کے مجھے گھور گھور کے دیکھتا رہتا۔ اسے یہ تک احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کی اس حرکت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تو جیسے ارد گرد سے بیگانہ ہو کے صرف مجھے ہی گھورا کرتا تھا۔ میں نے ماں کو 2-3 اشارے کنایوں میں کہا تھا کہ آج رات میں یہاں نہیں رکوں گی، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر مالکن نے روک لیا اور ماں بھی مجبور ہو گئی تھی۔ مالکن نے سب کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے مہمانوں کی وجہ سے کام میں گڑبڑ کی تو انہیں کام سے نکال دیا جائے گا، اور اگر اچھا کام کیا تو انہیں انعام دیا جائے گا۔ ماں کو انعام کی لالچ نہیں تھی، لیکن انہیں اپنے روزگار کے لالے پڑ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے منا لیا تھا۔ مالکن نے ہم سب کو سرونٹ کوارٹر کی طرف بھیج دیا۔ مجھے اور ماں کو بھی ایک کمرہ دے دیا گیا۔ میں چونکہ کافی تھکی ہوئی تھی، صبح سے لے کے رات تک ان کے گھر کے کاموں میں خود کو اتنا تھکا دیا تھا کہ دل چاہا کہ بستر پہ سو جاؤں۔ سرونٹ کوارٹر کے اندر آتے ہی میں بستر پہ نیم دراز ہو گئی اور مجھے ارد گرد کا ہوش بھی نہ رہا۔ ماں کب کمرے میں آئی مجھے یہ بھی معلوم نہ ہوا۔ رات کے جانے کون سے پہر میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ ماں میرے برابر میں موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے دروازہ بھی کھلا رکھا تھا، لاک نہیں لگایا تھا۔ ماں رات بھر کیوں نہیں آئی یہ سوچ کے میں جیسے ہی باہر آئی تو مجھے ایک سایہ سا گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر سائے کے پیچھے گئی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہاں میری امی موجود تھی اور انہوں نے میرے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو میں نے کام کے بعد اتار دیے تھے۔ بھلا ماں یہ کپڑے کیوں پہن کے گئی ہیں؟ امی چونکہ دبلی پتلی سی تھیں اور میری ہم عمر دکھائی دیتی تھیں، زندگی نے انہیں بہت جلدی غموں سے گزارا تھا۔ ان کی عمر جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔
انہیں دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بیوہ اور ایک جوان لڑکی کی ماں ہے، بلکہ وہ میری بہن ہی لگا کرتی تھی۔ اس لیے ماں کو میرے کپڑے بھی فٹ آ جایا کرتے تھے۔ لیکن ماں کو ان تمام چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، یہ سوچ میرے ذہن میں آتے ہی مجھے پوری طرح دہلا گئی تھی۔ میں ماں کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ بنگلے کے اندر داخل ہوئی تھیں اور دبے پیر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ میں نے سانس روک کے ان کا رخ دیکھا۔ وہ مالکن کے بڑے بیٹے کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ بھلا ماں اس کے کمرے میں کیوں جا رہی ہیں؟ بنگلے میں گھپ اندھیرا ہو چکا تھا۔ مہمان بھی شاید تھکے ہوئے تھے، اسی لیے جلدی سو گئے۔ لیکن امی کو یوں میرے کپڑے پہن کر مالکن کے بیٹے کے کمرے میں جاتا دیکھ مجھے لگا تھا کہ میں کبھی اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے ماں کی وہ بات یاد آئی کہ اگر تم مالکن کے بیٹے کو پھنسا کے اس سے شادی کر لو تو ہمارے دن نہ صرف پھر جائیں گے بلکہ تم ایک حسین زندگی گزارو گی اور ہماری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میں نے ماں کی یہ بات سن کے اپنے کانوں پہ ہاتھ لگایا تھا۔ لیکن آج ماں یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ کیا وہ میرا بھروسہ توڑنے جا رہی تھی؟ کیا وہ اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ میرا روپ دھار کے اس کے بیٹے کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی تھی؟ یہ سب کچھ میرے لیے بہت زیادہ دل دکھا دینے والا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں نے بھاگ کے سیڑھیاں چڑھیں اور دیوار کے ساتھ لگ کے اندر باتیں سننے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے کانوں کا بھرپور استعمال کیا۔ اندر مالکن کا بیٹا موجود تھا اور اس کی آواز مجھے واضح طور پہ سنائی دے رہی تھی، جو ماں کو اپنے پاس بلا رہا تھا۔ لیکن ماں کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بڑی محنت سے کان لگا کے ماں کی آواز سننے کی کوشش کی اور تب میں نے جو کچھ سنا اسے سن کے مجھے لگا میں کبھی اپنا اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ ماں اسے کہہ رہی تھی کہ میں اب روز تمہارے پاس آیا کروں گی۔ میں نے کمرے کے دروازے کو دھکیل کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا تھا اور اندر کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پر ماں کی بات سن کے مجھے لگا کہ میں اپنا اعتبار ماں پر سے کھو چکی ہوں اور میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں کو اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو وہ مجھے پہلے بتا دیتی، لیکن انہیں اس طرح میرا روپ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں میرا روپ دھارنا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت زیادہ دل دکھا دینے والا تھا۔ میں دبے قدموں واپس آ کے وہاں سو چکی تھی۔ ساری رات روتے ہوئے گزری تھی۔ ماں تھوڑی ہی دیر بعد واپس آئیں اور سکون کی نیند سو گئیں۔ مجھے ماں کا یہ روپ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ اس سے پہلے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کاش میں سب کچھ نہ دیکھتی۔ ماں سے میرا بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میں رو رو کے ہلکان ہو چکی تھی۔ اگلی صبح میں نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ میں گھر آج ہی چلی جاؤں گی، مجھے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا دن میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، وہ کام میں مصروف تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ محسوس نہ کیا۔ البتہ ایک انوکھی بات ضرور ہوئی تھی کہ پھر مالکن کا وہ بیٹا مجھے دکھائی نہ دیا۔ پورا دن گزر گیا تھا، ورنہ وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ کے سب کو دیکھا کرتا، لیکن آج وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پر مجھے اس بات کا ہوش ہی کہاں تھا۔ مجھے تو رہ رہ کے رات کا قصہ یاد آ رہا تھا۔ ماں نے پیسوں کی خاطر اس حد تک اپنا ایمان بیچ دیا، میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں انگاروں پہ لوٹ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی میں گھر واپس لوٹ گئی اور اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہ کی کہ ماں ناراض ہوگی۔ رات کو ماں آئی تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی آج تیرے لیے کچھ اچھا سا لے کے آئی ہوں۔ ان کے ہاتھ میں چاکلیٹ کیک تھا جو مجھے بہت پسند تھا، لیکن ہم ابھی غربت کے باعث نہیں خرید سکتے تھے۔ تب مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آج میری سالگرہ تھی اور مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ ماں نے مجھے کیک دیا، لیکن میں نے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے آپ کے حرام کے پیسوں کی کمائی ہوتے ہوئے کیک کی کوئی ضرورت نہیں۔ امی نے ششدر نگاہوں سے میری بات سنی اور رونے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کون سی حرام کمائی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ میں نے ماں کو کوئی بھی جواب نہ دیا، انہیں روتا ہوا چھوڑ کے اپنے بستر میں آ گئی۔ وہ کیک وہاں صبح تک پڑے پڑے یوں ہی خراب ہو گیا، لیکن مجھے اب ماں پہ تب بھی رحم نہ آیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے ماں سے کہہ دیا کہ اب میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے بل بوتے پہ محنت کروں گی اور کما کے خود پہ ہی خرچ کروں گی۔ آپ اپنی حرام کی کمائی سے میرا پیٹ نہیں بھر سکتی، کیونکہ میں حلال کی عادی ہو گئی ہوں۔ ماں نے مجھے دیکھ کے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا اب تو زندگی میں خوش ہونا شروع ہوئی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو مجھ پہ یہ الزام عائد کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے ماں کی طرف دیکھ کے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ سے غلطی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قدر برے راستے پہ بھی چل سکتی ہیں۔ ماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔
تب میں نے اس رات کا سارا منظر ماں کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ آپ نے اس دن مالکن کے بیٹے کے کمرے میں میرے کپڑے پہن کے جانے کی ہمت کیسے کی؟ کیا آپ اپنا ایمان بیچ چکی ہیں؟ آپ کو ذرا برابر بھی اندازہ نہیں کہ اللہ پاک ایسی عورتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا اور ان کی سزا موت ہے۔ آپ نے جو بھی فعل کیا وہ میرے نزدیک قبیح ترین ہے، بلکہ دین اسلام میں سے بدترین سمجھا جاتا ہے۔ آپ نکاح ثانی کر لیتی لیکن ایسا عمل نہ کرتی۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور بری طرح رو پڑی تھی۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ جیسا تو سمجھ رہی ہے ویسا نہیں ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد انہوں نے خود کو سنبھالا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ اب آپ بہانہ گھڑ کے اپنے اس گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکتی۔ مجھے آپ کو ماں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور ماں نے مجھے یوں دیکھا تھا جیسے ان کا سانس نکل چکا ہو، ان کی روح ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ تم مجھے ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے شادی تک نہ کی، اور آج تم مجھ پہ یوں الزام لگا رہی ہو۔ تم حقیقت نہیں جانتی ہو۔ چپ ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اپنے کہنے پہ پچھتاوا حاصل ہو۔ میں نے ماں کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر آپ نے میری وجہ سے خود پہ اپنی زندگی کی خوشیاں حرام کر لیں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں اس راستے پہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ آپ بازار آ جائیں یا پھر ہم دونوں کے راستے اب الگ ہو چکے ہیں۔ میں کہیں بھی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی، لیکن آپ کی حرام کی کمائی پہ اب میرا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ ماں کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا، اپنی ماں پہ بدکاری کا الزام عائد کرتے ہوئے تجھے ذرا برابر بھی شرم نہ آئی؟ وہ ایک راز تھا، ایک بہت بڑا راز جو میں تجھے نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بعد تو نے یہی سب کچھ کرنا تھا۔ پر میری ہی قسمت خراب تھی کہ تجھے اعتماد میں نہ لیا، اور آج تو میرے سامنے کھڑی ہو کے میری 15 سال کی ان قربانیوں کا یہ صلہ دے رہی ہے کہ تو اپنی ماں کو بد کردار کہہ رہی ہے۔ مجھے رونا آ گیا۔ میں نے ماں کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں مالکن کے بڑے بیٹے کے ساتھ عشق لڑانے نہیں گئی، بلکہ میں تو تیری عزت کی حفاظت کی خاطر گئی۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ میری عزت کی حفاظت کی خاطر؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرا ماتھا چوما۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ تو نے مجھ پہ بدکاری کا الزام عائد کیا، لیکن شاید اس میں تیرا بھی کوئی قصور نہیں۔ تو نے جو کچھ دیکھا تو نے اس پہ یقین کر لیا، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہی تھی۔ میں بالکل چپ دم سادھے ان کی بات سن رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ کرنے کو انہیں مالکن نے کہا تھا، اور میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، بلکہ تیری عزت کی حفاظت کی ہے۔ مالکن نے یہ کام میرے نہیں بلکہ تیرے حوالے کیا تھا، اسی لیے وہ مجھے بار بار کہتی کہ اپنی بیٹی کو لے کے آیا کرو، اور میں تجھے اپنی مدد کا کہہ کے وہاں حویلی میں لے جایا کرتی۔ لیکن جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ مالکن کا جو بیٹا اس وقت لندن سے پاکستان آیا ہے اس کی نگاہیں ٹھیک نہیں۔ وہ تمام عورتوں کو گھورتا رہتا ہے، اور اس کی نظریں بھی بالکل شریفانہ نہیں ہیں۔ میں نے کئی بار اسے تجھے گھورتے ہوئے دیکھا تھا اور تیرے حسن کے پیچھے پاگل ہوتے دیکھا تھا۔ میں ماں تھی، میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ مالکن نے مجھے ایک دن اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ ہمارا یہ بیٹا اپنے باپ کی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنی تمام فائلیں اپنے لاکر میں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ ماں ہو کے بھی میرا اس پہ کوئی زور نہیں۔ میرے شوہر کا چل چلاؤ ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی اور سب کچھ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میرے اور بھی بچے ہیں، مجھے جائیداد کو تقسیم کرنا ہوگا، لیکن میرے اس بیٹے نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، اور میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ چنانچہ تم میرا ایک کام کرو، اپنی بیٹی کو کہو اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اس کے کمرے سے وہ فائلیں چرا کے ہمارے حوالے کر دے۔ میں نے مالکن کو صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی نظریں دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ وہ تمہارے پیچھے پاگل ہے۔ اگر اس نے اس کھیل میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دیا یا تمہاری عزت کو نقصان پہنچایا تو میں یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے خود مالکن کو حامی بھر لی کہ میں اپنی بیٹی کو اس بات کے لیے راضی کر لوں گی، اور دوسری جانب میں نے تمہارے کپڑے پہن کے اس کے کمرے میں جا کے اس کا دل باتوں کی حد تک بہلا کے اس کے جوس میں نیند کی گولیاں ملا دی۔ اس نے مجھے باتوں ہی باتوں میں بتا دیا کہ وہ اس پوری جائیداد پہ قبضہ کر لے گا اور مجھے خوش رکھے گا۔ اس نے مجھے نشے کی حالت میں تمہیں سمجھا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے اور میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا، بس تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ جہاں میں تمہیں لے جاؤں وہاں تمہیں میری ہر بات مان کے عمل کرنا ہوگا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ لڑکا اپنا ایمان بھی بیچ چکا ہے اور یہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس لیے میں نے اسے جوس پیش کیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ مجھے پہچان نہیں پایا تھا، اور پھر میں نے اس کی الماری کا لاک توڑ کے ساری فائلیں نکال کے مالکن کے حوالے کر دی۔
صبح ان کے گھر میں ایک زبردست جھگڑا ہوا۔ مالکن نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ مالکن نے ہمیں ایک گھر رہنے کو فراہم کیا ہے۔ اب ہم اس شہر میں نہیں رہیں گے اور یہاں سے جلد لوٹ جائیں گے، کیونکہ ان کا بیٹا ہم سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن میں اللہ کے انصاف پہ یقین رکھتی ہوں۔ مالکن نے ہمیں دوسرے شہر میں ایک کمرے کا گھر دلا دیا ہے اور وہ میرا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھی، جبکہ اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے تمہیں اس کے بیٹے کو دکھایا تک نہیں ہے، بلکہ خود ہی سارا کام کیا ہے۔ کہ اب بھی تو مجھ پہ شک کرو گی؟ امی رو پڑی تھی اور میرا رونا ماں کے رونے سے بھی زیادہ تھا۔ میں ان کے گلے لگ گئی اور کہا تھا کہ ماں کاش میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دیتی۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میری ماں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اسی رات ہم شہر سے ہجرت کر گئے۔ اب ہم ایک دوسرے شہر میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں نے اپنا کاروبار کھول لیا ہے، یہاں ہم نے کسی سے تعلق نہیں رکھا، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ زندگی حسین ہو گئی ہے۔ میں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کر لی ہے اور امی اب میری شادی کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے میرے کلاس فیلو کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور جلد ہماری شادی ہونے والی ہے، لیکن میں اپنی شادی پہ انہیں ایک سرپرائز دینا چاہتی ہوں کہ میں نے ان کی شادی بھی اپنے ایک جاننے والے سے طے کر دی ہے۔ زندگی کی خوشیوں پہ ان کا بھی حق ہے اور میں اب اپنے ساتھ انہیں بھی خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔